جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मौजू हैं जिन पर बात करनी है। पहला मौजू है 4 वज़ीर आला और 2 कहानियाँ, या 4 वज़ीर आला और सिक्के के 2 रुख। दूसरा मौजू है इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह वाला केस। पहले बात कर लेते हैं 4 वज़ीर आला और 2 कहानियों की, या 4 वज़ीर आला और सिक्के के 2 रुख, इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है, इमरान खान पर मुश्किल वक्त है, और अच्छे वक्तों में इमरान खान के पास 4 वज़ीर आला थे: महमूद खान, परवेज़ खटक, उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही। उस्मान बुज़दार वो वज़ीर आला हैं जिसके लिए इमरान खान ने पूरी तहरीक इंसाफ की मुखालफत लेकर उन्हें वज़ीर आला बनाया। उस्मान बुज़दार वो हैं जिसके लिए इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की बुनियाद पड़ी, या जिसकी वजह से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से भी, साबका इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ पड़े। उस्मान बुज़दार वो शख्स हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की 3.5 साल मंजी ठोकी पंजाब में, तहरीक इंसाफ का सवा सत्यानाश किया पंजाब में। उस्मान बुज़दार वो हैं जो एक्चुअली मुबैना तौर पर फ़रा गोगी के नायब थे, और फ़रा गोगी पंजाब चला रही थी और उस्मान बुज़दार उनके नायब थे। उस्मान बुज़दार वो हैं जो मानिकास के, गुजरों के और अपनी फैमिली बुज़दारों के ताबे थे, और पंजाब को करप्शन का गढ़ बना दिया उस्मान बुज़दार ने, मिस मैनेजमेंट का गढ़ बना दिया, बैड गवर्नेंस का गढ़ बना दिया। और इस उस्मान बुज़दार वो शख्स हैं जिनको सामने रख कर हर बंदा पूरी तरीके इंसाफ और इमरान खान का मजाक उड़ाया करता था। और उस्मान बुज़दार ही वो खुश नसीब शख्स हैं जिनको इमरान खान ने अपने 3.5 सालों में 17 मरतबा कहा कि ये मेरा शेर है, ये मेरा वसीम अकरम प्लस है, ये मेरा तब्दीली सिंबल है, ये मेरी असली तब्दीली है, जब तक मैं रहूँगा उस्मान बुज़दार रहेगा। उस्मान बुज़दार है, असल तब्दीली देखनी है तो उस्मान बुज़दार को देखो। और उस्मान बुज़दार ने तब्दीली और नए पाकिस्तान की मंजी ठोकी, ताबूत में कील ठोके, आराम और सुकून से। मुश्किल वक्त आया इमरान खान पर और तहरीक इंसाफ पर, तो उस्मान बुज़दार जो नक करप्शन में डूबे हुए हैं मुबैना तौर पर, वो तहरीक इंसाफ छोड़कर कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और पतली गली से निकल गए। दूसरे वज़ीर आला महमूद खान वो वज़ीर आला हैं जिसके लिए इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में हर एक से लड़ाई लड़ी। आतिफ खान ग्रुप से लड़ाई लड़ी, परवेज़ खटक ग्रुप से लड़ाई लड़ी, आज़ाद उम्मीदवारों से लड़ाई लड़ी, और एक साईं उस्मान बुज़दार प्लस टाइप शख्स को, एक गोंगलूस जैसे शख्स को, और एक मिट्टी दा बावा जिस तरह का होता है जिसमें अकल और दानिश नामी कोई चीज़ नहीं थी, उस शख्स को खैबर पख्तूनख्वा थमा दिया, जो इमरान खान का गढ़ था, इमरान खान का घर था, यानी सियासी तौर पर। तो वहाँ महमूद खान ने अपने वज़ारत आला के दौर में हर काम को तबाह व बर्बाद किया जो तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक के दौर में कर चुकी थी। पुलिस तबाह व बर्बाद कर दी, पुलिस रिफॉर्म्स का तबाह व बर्बादी फेर दी, हेल्थ पे, एजुकेशन पे करप्शन का गढ़ बना दिया, लॉ एंड ऑर्डर बुरा हुआ, मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस। लेकिन इमरान खान उनके पीछे खड़े रहे और उन्हें वज़ीर आला रखा, और जो ही मुश्किल वक्त आया महमूद खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। अब आ जाएं परवेज़ खटक पर। परवेज़ खटक वो शख्स हैं जो इमरान खान को ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ एशिया, बल्कि मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर कहते थे। परवेज़ खटक वो शख्स हैं जो कहते थे कि इस मुल्क में कायदे आज़म के बाद एक ही तो लीडर आया है, वो इमरान खान है। परवेज़ खटक वो शख्स हैं जो इमरान खान को कहते थे कि मेरी जान, आन, मान, धान, तन, मन, धन इमरान खान पर कुर्बान। लेकिन जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया तो परवेज़ खटक भी छोड़ गए। ये सच है कि परवेज़ खटक के साथ 2 ज़्यादतियाँ हुई। एक तो उन्हें दोबारा वज़ीर आला नहीं बनाया गया, हालांकि तहरीक इंसाफ को वो ज़्यादा जीत के उन्होंने सीटें दी थी खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरा परवेज़ खटक को वज़ीर दाखिला नहीं बनाया इमरान खान ने, हालांकि उन्होंने वादा किया था कि अगर आपको मैं वज़ीर आला नहीं बनाऊंगा तो वज़ीर दाखिला बनाऊंगा। लेकिन परवेज़ खटक भी मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए।
اب یہ 3 وزیر اعلیٰ ایسے تھے جن کے بارے میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ تحریک انصاف چھوڑیں گے، اور ایک چوتھے وزیر اعلیٰ تھے جن کے بارے میں ہر کوئی کہتا تھا کہ جو ہی مشکل وقت عمران خان پر آئے گا وہ چھوڑ جائیں گے، اور وہ ہیں پرویز الہی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پرویز الہی، وزیر اعلیٰ پرویز الہی ابھی بھی تحریک انصاف میں، حالانکہ وہ عمران خان سے پہلے دن سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اگینسٹ ہیں، اور پہلے دن سے وہ عمران خان سے کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ کوئی تحریک انصاف کے نہیں تھی، انہوں نے کاف لیگ کا اتحاد کیا تھا، مگر وہ مشکل وقت میں کھڑے رہے، جیلیں، حوالاتیں، پیشیاں، مقدمے، گرفتاریاں بھگت رہے ہیں ابھی تک، مگر وہ تحریک انصاف میں کھڑے ہیں، اور جن پر امید تھی وہ پتے غائب ہو گئے، ہوا دینے لگے، بلکہ ہوا کیا اڑ گئے وہ پتے، پتلی گلی سے نکل گئے، چور دروازے سے نکل گئے۔ تو یہ تھے 4 وزیر اعلیٰ، 2 کہانیاں، ایک 3 وزیر اعلیٰ جن کو کوئی امید نہیں تھی وہ نکل گئے، ایک چوتھا وزیر اعلیٰ جس پر امید تھی کہ وہ چلا جائے گا وہ موجود ہے، اور یہ ہیں سکے کے 2 رخ، وفا اور بے وفائی۔ اب آ جائیں دوسرے موضوع پہ، وہ ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح میں عدت والا معاملہ۔ کیا مذاق ہے ہمارا نظام انصاف، کیا مخولیہ نظام انصاف ہے، کیا بنانا ریپبلک ہے یہ ملک، کیا اس کا نظام انصاف بنانا ریپبلک ہے، کیا اس کا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ کل ایک تو یہ سب سے پہلے میں حیران ہوں کہ سیتا وائٹ کیس اور عمران خان کا عدت میں نکاح والا اگر یہ حال نوبت پہنچ گئی ہے ایک سیاسی مخالف کہ اس کو ان کیسوں میں گھیرنا ہے، تو شرم ہی آنی چاہیے کہ بیڈ روموں تک پہنچ گئی ہیں سیاسی مخالفتیں، اور بیڈ روموں کی کہانیاں بھی اب کیسوں میں بدل رہی ہیں۔ سیتا وائٹ کیس تھا ایک، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا، اس کی ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد پراسرار طور پر وہ اس کا فیصلہ نہ آیا، اور پھر بالآخر 2 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے اس کا فیصلہ جاری کیا اور کہا کہ چیف جسٹس جو تیسرے جج ہیں انہوں نے ہم سے مخالفت کی تھی، ہم 2-1 سے مسترد کرتے ہیں اس کیس کو، سیتا وائٹ کیس کو، اور انہوں نے اس میں کافی شکوے شکایتیں کی کہ نہ یہ فیصلہ جاری کیا گیا، تو آج مجبوراً ہمیں جاری کیا گیا۔ وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری ہوا، اور کچھ تھوڑی ٹائم کے بعد وہ ہٹا دیا گیا، اور پراسرار طریقے سے اب سیتا وائٹ کیس کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا۔ یعنی وہ کیس جو 2002 میں سے عمران خان سیاست میں ہے، 20 سال سے جس کیس کا کوئی نام و نشان نہیں، عمران خان اس کے بعد MNA بنے، اپوزیشن لیڈر بنے، وزیر اعظم بنے، کئی مرتبہ منتخب ہوئے، مگر وہ سیتا وائٹ کیس سامنے نہیں آیا، اور جو ہی عمران خان پہ مشکل وقت آیا، تحریک انصاف پر مشکل وقت آیا، تو سیتا وائٹ کیس بھی ابھر آیا، اور وہ بڑے پراسرار طور پر مشکوک انداز میں، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس کا کیا بنا ہے۔ دوسرا کیس نکاح میں عدت میں نکاح، اب مفتی سعید اور اون چودھری دونوں اس کے گواہ ہیں کہ ہاں بشرا بی بی سے نکاح عدت میں، پہلا نکاح عمران خان نے عدت میں کیا تھا، لیکن اس کا جو مخولیہ پارٹ ہے، مذاقیہ پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے مجسٹریٹ صاحب نے اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا، اور دوسرے مجسٹریٹ صاحب نے اس سے چند 100 گز کے فاصلے پہ انہوں نے اسے قابل سماعت قرار دے دیا۔ عجیب و غریب کہانی ہے۔ تو اب پہلے مجسٹریٹ صاحب نے یہ اس لیے ناقابل سماعت قرار دیا کہ یہ نکاح ہوا ہے، اگر 2 نکاح ہوا ہے تو وہ ہوا ہے لاہور میں، اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ چونکہ وہ رہتے بنی گالہ میں ہیں تو اس لیے یہ ہماری حدود میں آتا ہے، اور یہ ایک جرم ہے عدت میں نکاح کرنا۔ اب اس کے 2 گواہ ہیں، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، ایک تو یہ مخولیہ پارٹ کہ پہلے ناقابل سماعت، اب قابل سماعت، پہلے یہ لاہور کا ہے تو ہماری سماعت میں نہیں آتا، دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اب یہ چونکہ عمران خان بنی گالہ میں رہتے ہیں دائرہ اختیار میں آتے ہیں، یہ مذاقیہ پارٹ، بنانا ریپبلک پارٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان نے جرم کیا ہے تو اس جرم میں برابر کے شریک ہیں مفتی سعید اور اون چودھری، کیونکہ دونوں، ایک نے نکاح پڑھایا اور دوسرے گواہ ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور قابل واقعی عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات مفتی سعید صاحب کا، جو کل تک ہمیں بتاتے تھے کہ جب عورت کہہ دے کہ ہاں میری عدت پوری ہو گئی ہے تو ہمارا دین اور اسلام کہتا ہے کہ عورت کی بات مان لو، تو مطلب عدت پوری ہو گئی، تو پھر یہ وہ نکاح ہوگا تو وہ صحیح نکاح ہوگا، شرعی نکاح ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے انہوں نے مثالیں بھی دیں۔ اب اس میں بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو گئی تھی تو جب میں نے نکاح کیا، جب عورت کہہ رہی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی تو بقول مفتی سعید ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت کی بات مان لو۔ پھر مفتی سعید کس منہ سے چلے گئے عدالت،
اور پھر یہ بھی ہے کہ مفتی سعید، یہ بھی ایک کہانی ہے کہ مفتی سعید عمران خان سے اپنی بہن کا رشتہ کرانا چاہتے تھے، یہ بھی کہانیاں عام ہیں۔ مفتی سعید کی ایک بیگم ان کا اس لیے ساتھ چھوڑ گئی کہ وہ رات کو وہ جو ایک فوش فلمیں دیکھا کرتے تھے، مبینہ طور پر یہ مبینہ کہانیاں بھی ہیں۔ پھر تیسری کہانی یہ بھی ہے کہ مفتی سعید صاحب کے اپنا جو ہے کردار اور کنڈکٹ، اس پہ بھی بڑی باتیں، لیکن یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، ہم سب فرض کر لیتے ہیں یہ ساری غلط ہے۔ تو وہی مفتی سعید جو کل تک کہتے تھے کہ عورت کہے تو نکاح، عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی تو نکاح جائز ہے، تو آج بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح، میری عدت پوری ہو گئی تھی، تو پھر وہ عدالت کیا لینے گئے؟ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح جرم ہے کیا عمران خان نے، تو پھر تو وہ اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ انہوں نے دونوں نکاح خود پڑھائے ہیں اور اون چودھری صاحب دونوں نکاح کے گواہ ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی سزائیں دی جائیں۔ اور آخری بات کہ جب آپ سیاست کو بیڈ روموں میں لے آئیں تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر آج یہ بیڈ روم، یہ ان بیڈ روموں کی کہانیاں جاری ہیں یا ان کہانیوں پر کیس بن رہے ہیں، تو یہ بات رکے گی نہیں اور آگے جائے گی، اور کئی شرفا اور کئی، پھر یہ سارے سیاست جو ہے نا، یہ آج پی ڈی ایم والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ مکافات عمل ہے، یہ پلٹ کر ان کی طرف بھی آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مریم نواز صاحبہ قابل عزت ہیں، قابل عزت ہیں، فریال تالپور صاحبہ قابل عزت ہیں، وہ بھی قابل عزت ہیں، لیکن دوسری طرف کی عورتیں بھی قابل عزت ہیں۔ تو بیڈ روموں تک بات جانی نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر ساروں کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو پھر اس کی آئین، قانون اور احتساب کی نظر میں سب کو برابر ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔